मेरी ज़मीन अक़ीदत सलाम कहती है, कबूल हो तो मोहब्बत सलाम कहती है। आज इतवार का दिन है, जी हाँ, और हर इतवार के दिन आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं अपने पसंदीदा कॉलम यानी कि लंदन डायरी सुनने के लिए बेचैन और बेकरार रहते हैं। तो दोस्तों, हम हाजिर हो गए हैं आपकी पसंदीदा कॉलम लंदन डायरी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का कॉलम भी उतना ही पसंद आएगा जितना आप आज तक पसंद करते आए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मज़मून हमें उम्मीद है कि फ़हीम अख्तर के ज़रिए आप तक पहुँचेगी। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं उनका ये मज़मून। पेश है, उर्दू है जिसका नाम। पिछले दिनों मारूफ शायर और अदीब गालिब माजदी का पैगाम आया कि बज़्म उर्दू लंदन का सालाना मुशायरा हो रहा है और आपकी शिरकत हमारे लिए बाइसे इज़्ज़ो इफ्तिखार होगी। मैंने भी गालिब माजदी साहब की मोहब्बत और खुलूस के सामने घुटने टेक दिए और बज़्म उर्दू के सालाना मुशायरा में शिरकत की हामी भर ली। 12 अक्टूबर की शाम 6:30 बजे IT कांस्टेंट तनवीर आलम, जिनका ताल्लुक़ कलकत्ते से है, उनके हमरा सेंट मार्क चर्च विमिल्टन पहुंच गए। हॉल बज़्म उर्दू लंदन के बैनर से सजा हुआ था और उस बैनर पर बड़ी सी सैयद हसन की तस्वीर आवेज़ा थी। सैयद हसन ने 1986 में बज़्म उर्दू लंदन की दाग बेल डाली थी, जो इतने बरसों बाद भी गालिब माजिदी की रहनुमाई में छोटे बड़े प्रोग्राम कर रही है, जो कि एक काबिल सताइश बात है। बल्कि यूँ कह लीजिए कि इस दुश्वार दौर में जहाँ मुशायरा कमर्शियल होता जा रहा है और उर्दू ज़बान पर माफियाओं का कब्ज़ा होता जा रहा है, वहीं बज़्म उर्दू लंदन अब भी अपनी रिवायती आन व शान से उर्दू की तकारीब मुनक्कद करती है, जहाँ मेहमानों की खुशामदीद से लेकर शेर, शुअरा और अदीबों की खूब इज़्ज़त अफ़ज़ाई और हौसला अफ़ज़ाई होती, जिसके लिए गालिब माजिदी और उनकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्ताहक़ है। सच पूछिए तो लंदन की अदबी महफिलों से मैं मायूस तो नहीं बल्कि फ़िक्रमंद हूँ। उसकी एक वजह यह है कि हाल ही में कुछ लोगों ने निजी तौर पर अपनी अपनी अंजुमन बनाकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों को खूब उल्लू बना रहे हैं। अपनी निजी अंजुमन के बैनर तले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के गवैया और मुतशायर और मुतशायरा के लिए महफिलें सजाकर उनकी शान में झूठी खबरें बनाकर खूब वाहवाही लूट रहे हैं। इसके अलावा मासूम लोगों को झांसा देकर उर्दू के नाम पर खूब पैसे भी बना रहे हैं और अपनी दुकान भी चमका रहे हैं। कार जुनू का ये इम्तियाज़ है
جو ممکن ہے وہ کام بھی ہو جاتا، جو ممکن نہیں ہے وہ کام بھی ہو جاتا۔ آج دنیا میں جتنے خلفشار ہیں اور انسان جس طرح مختلف نظریات اور مفادات کے پیش نظر مختلف جماعت میں تقسیم ہو رہے ہیں، وہاں بزم اردو لندن جیسے ادارے کی اہمیت اور افادیت مشعل راہ بن جاتی۔ سینٹ مارک ہال ویمبلڈن لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور لندن کے شعراء نے اپنی خوبصورت غزلوں اور نغموں سے سامعین کو کافی محظوظ کیا۔ اس محفل کی خاص بات یہ تھی کہ دلی ہندوستان سے تشریف لائے معروف صحافی اور شاعر سلیم شیرازی نے اپنے مخصوص انداز اور آواز سے سامعین کا دل جیت لیا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر بلال فرید، مصطفیٰ شباب، غالب ماجدی نے بھی اپنی خوبصورت شاعری پیش کی اور احسان شاہد کی خوبصورت نظامت نے مشاعروں کی معنویت میں اضافہ کیا۔ اردو ایک زندہ زبان ہے اور ایک اندازے کے مطابق لگ بھگ پوری دنیا میں 100 ملین سے زیادہ لوگ اردو زبان بولتے ہیں۔ دنیا میں لگ بھگ 7,000 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اینتھولوگ لینگویجز آف دی ورلڈ کے مطابق دنیا کی 30 مقبول ترین اور سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں اردو زبان کو 19واں مقام حاصل ہے۔ برطانیہ میں اردو جنوبی ایشیائی لوگوں میں وسیع پیمانے پر بولی اور پڑھی جاتی ہے۔ یہاں زیادہ تر اردو بولنے والوں کا تعلق پاکستان سے ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان، افریقہ اور دیگر ممالک کے لوگ بھی اردو بولتے ہیں۔ 2000 میں زبان کے متعلق لندن کے اسکولوں میں ایک سروے کروایا گیا تھا جس میں یہ پایا گیا کہ لندن میں اردو سب سے زیادہ بولی جاتی لندن میں اردو 10 سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں 5ویں نمبر پر ہے۔ تاہم برطانیہ میں اردو 4تھی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ 2011 کے مردم شماری کے مطابق 269,000 لوگ برطانیہ میں اردو زبان بولتے تھے۔ کمیونٹی میں ہم آہنگی کے حوالے سے برطانیہ میں دسمبر 2016 میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی جس پر تبصرہ کرتے ہوئے کیمبرج یونیورسٹی کی پروفیسر وینڈی آئرنٹ نے برطانوی لوگوں کو سماجی ہم آہنگی کو مضبوط بنانے کے لیے دیگر زبانوں کو سیکھنے کا مشورہ دیا، خاص کر ان زبانوں کو جن کے بولنے والوں کی تعداد ان علاقوں میں زیادہ ہیں، جس سے سماجی ہم آہنگی میں مضبوطی آئے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت برطانیہ کے مقامی کمیونٹی میں سماجی ہم آہنگی کو بہتر بنانے کے لیے ٹھوس قدم اٹھائے۔ اس کے علاوہ انگریزوں کو بیرونی زبانوں کو سیکھنے کے لیے سہولیات فراہم کرنی چاہیے۔ جہاں اردو زبان بولنے والوں کی تعداد کافی ہیں، وہاں اردو زبان بولنے اور سیکھنے کی آسانیاں فراہم کرنی چاہیے تاکہ اس سے سماجی انضمام کو فروغ ملے۔ میں چونکہ اردو کا
ادیب شاعر ہوں، اس لیے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بزم اردو لندن کے سالانہ مشاعرے کے ذریعہ جس طرح اردو کے تخلیقی اثاثے کو سامنے لایا جا رہا ہے وہ قابل ستائش ہی نہیں بلکہ تقلید بھی ہے۔ آج لندن میں اس پروگرام کا اہتمام کرنا اس بات کا اشارہ ہے کہ یہاں بھی اردو دیگر زبانوں کے چاہنے والے کثیر تعداد میں بسے ہوئے، بلکہ میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ برطانیہ اردو کا تیسرا مرکز ہے۔ یہاں جن شخصیات نے اردو کی شمع سے بزم ادب کو روشن کیا ان میں ساقی فاروقی، رائے فراسل، مقصود الہی، شیخ قیصر تمکین، رفعت شمیم، ڈیوڈ میتھوز، باسط کانپوری، رضا علی آبدی، عاشور کاظمی، جتیندر بلو، آصف جیلانی، ڈاکٹر عبدالغفار اعظم، موہن راہی، یاسر کاظمی، امجد مرزا، غالب ماجدی، ڈاکٹر جاوید شیخ، مصطفیٰ شباب، ڈاکٹر بلال فرید، احسان شاہد وغیرہ قابل ذکر ہے۔ لندن ایک محترک شہر ہے جو فن، آرٹ، ادب اور ثقافت کے حوالے سے عالمی شہرت رکھتا ہے۔ اس شہر نے صدیوں سے فنکاروں، ادیبوں اور ثقافتی شخصیات کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ لندن کا ادبی ورثہ قابل رشک ہے۔ اس شہر میں بہت سے معروف ادیب اور شاعر رہ چکے جیسے ولیم شیکسپیئر۔ ان کا گلوب تھیٹر آج بھی لندن میں موجود ہے جہاں ان کے ڈرامے پیش کیے جاتے۔ چارلس ڈکنس، انہوں نے لندن کی زندگی اور سماجی حالات کو اپنے ناولوں میں بڑی خوبی سے پیش کیا ہے۔ جارج اورویل اور ورجینیا وولف، ان جیسے کئی ادیبوں نے لندن کی زندگی اور سیاست کو اپنے کام میں مرکزی حیثیت دی ہے۔ جب ہم جدید ثقافت کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لندن میں موسیقی، فیشن اور جدید آرٹ کی ایک زبردست دنیا موجود ہے۔ یہ شہر دنیا کے بہترین کنسرٹس، فیشن شوز اور آرٹ انسٹالیشنز کا میزبان ہوتا ہے۔ بے شک یہ شہر اپنی خصوصیات کی بنا پر فن، ادب اور ثقافت کے دیوانوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں۔ رات کے لگ بھگ 10 بج چکے تھے۔ میں لندن کی سردی سے خوف کھانے لگا تھا، لیکن بزم اردو لندن کے کامیاب مشاعرے کی گرماہٹ نے لندن کی سردی کو زائل کر دیا۔ بھوک ہم کو ستانے لگی اور میں IIT کنسلٹنٹ بھائی تنویر عالم کے ہمراہ کھانا کھانے ٹوٹنگ علاقے کے معروف
نمکین ریسٹورنٹ چلا گیا جہاں ہم نے مغلئی اور افغانی لذیذ کھانے کا خوب لطف اٹھایا۔ آخر میں بزم اردو لندن کے منتظمین، خاص کر غالب ماجدی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے بھی غزلیں سنانے کا موقع دیا۔ میرا ماننا ہے کہ لندن میں اس طرح کی محفلوں کے ذریعہ اردو زبان و ادب کی خدمت اور سبھوں کو یکجا کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ زندگی کی لائف لائن سانس لینے کا عمل نہیں بلکہ ایکٹیویٹی اور کارکردگی۔ اس بنیاد پر بزم اردو لندن قابل فخر ہے، قابل رشک ہے، قابل تقلید ہے۔ میں داغ دہلوی کے اس شعر سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ تو دوستو، ابھی آپ احسن راشد کی ادبی دنیا میں جناب فہیم اختر لندن برطانیہ کا ایک مضمون سن رہے تھے جس کا عنوان ہے اردو ہے جس کا نام۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یقیناً یہ مضمون پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو ضرور سے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ تو اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے احسن راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔